बूढ़ा एमर यूं खड़ा था जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। उसकी पेशानी पर अनगिनत शिकने थी। आज वो जितना बूढ़ा दिखाई दे रहा था, इससे पहले वो कभी इतना बूढ़ा नजर नहीं आया था। उसने डैगली के चेहरे से निगाह हटाकर उसके अकब में खड़े ओशान की तरफ देखा। एमर की निगाहें सवालिया थी। ओशान ने इस्बात में सर हिला दिया। एमर की निगाह बहराम पर जम गई। डैगली जो कुछ कह रहा था सच कह रहा था। बहराम ने जवाब दिया। एमर की निगाहें घूमकर टाइगर की तरफ उठ गईं। और इसका सबूत आपकी स्टडी में पड़ा है मिस्टर एमर। टाइगर ने गहरी मतानत से जवाब दिया। आपकी बेगम का चहेता डॉक्टर बियर्स इस वक्त स्टडी में मुर्दा पड़ा है। आपको इसलिए ऊपर बुलाया गया था ताकि आप डैगली को स्टडी में तन्हा छोड़कर कमरे से निकल जाएं, तो डॉक्टर उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाए जिसके बाद मौत का बायस हरकतें कलब बंद हो जाना ही तजवीज़ किया जा सकता था। लेकिन खेल खत्म हो गया। डॉक्टर बियर्स उसी इंजेक्शन की वजह से आपकी स्टडी में पड़ा है और उसकी हरकतें कलब बंद हो चुकी है। एमर का चेहरा रफ्ता रफ्ता किसी लाश की तरह सफेद पड़ने लगा। ये सब कुछ नामुमकिन है, वो बड़बड़ाया। जो नामुमकिन था वो हो चुका है पापा। डैगली का लहजा दर्द में डूबा हुआ था। ये सब कुछ तो फिर भी मुमकिन हो सकता था, लेकिन ये एमर के लहजे में एक बार फिर बेयकीनी पैदा हो गई। ये सब कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन से हुआ। डैगली ने वजाहत की। वो आपको बंदर के हार्मोन्स देते रहे और आपको ये एहसास होता रहा कि आपकी जवानी वापस आती जा रही है। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे इस बेबाकी के साथ बातें कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ बाकी नहीं रहा। आपने सब कुछ तबाह कर दिया। आपने उस घटिया सी औरत के लिए इतना कुछ दाव पर लगा दिया। हालांकि ये एक बाजारी औरत है और इसे आपका तनख्वाहदार एक मामूली क्लर्क भी खरीद सकता था। नहीं नहीं, ग्लोरिया चीख पड़ी। उसका अंदाज हिज़यानी था। मैं ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा दिल फट जाएगा। वो खुद को चादर में मजीद लपेट कर बिस्तर की नरमाटों में दसने की कोशिश करने लगी। तुम 3 माह बाद एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली हो जिस पर मेरा बाप फख्र किया करेगा। डैगली ने तल्ख लहजे में कहा। जब हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का बाप डॉक्टर बियर्स था। बूढ़ा एमर इस दौरान में हक्का बक्का सा खड़ा था। इस इल्जाम तराशी और ग्लोरिया की बिगड़ी हुई हालत पर उसके दिमाग ने एक बार फिर पलटा खाया और वो ग्लोरिया की तरफ देखकर चीख पड़ा। इससे कह दो कि ये झूठ बोल रहा है। उसने डैगली की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ ग्लोरिया, मुझसे जरूर कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। डैगली ने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। ग्लोरिया की हालत हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में ऐसे तासरात थे जिन्हें कोई मानी नहीं पहनाए जा सकते थे। बोलो ग्लोरिया डियर, इसे बताओ कि बूढ़े एमर की आवाज टूटने लगी। मुझे तुमसे शदीद नफरत है। ग्लोरिया फट पड़ी। वो डैगली से मुखातिब थी और दीवानगी से भरपूर लहजे में बोल रही थी और उसकी सांस की आमदोरफ्त का आलम यह था जैसे उसके फेफड़ों की कारकर्दगी मुतासिर हो गई हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आपने जवाब सुन लिया पापा, लेकिन क्यों? बूढ़ा एमर बड़बड़ाया। उसने ऐसा किस लिए किया? आपकी दौलत के लिए। डैगली ने जवाब दिया। सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए पापा। वही दौलत आपकी दुश्मन भी है जिसे आपको दुनिया जहान की राहतें हासिल हैं। ये आपको एक नाजायज बच्चे का तोहफा देकर हम सबको कत्ल करवा देना चाहती थी। बच्चे की पैदाइश के बाद ये आपसे बआसानी छुटकारा पा सकती थी। तब सब कुछ उसके बच्चे को और खुद उसे मिल जाता और ये ऐश की जिंदगी बसर करती। डॉक्टर बियर्स और डॉक्टर स्टोन इसके मददगार थे और शायद इनके पीछे भी कोई तखरीब कार हाथ मौजूद था। टाइगर ने झुककर ओशान से कहा। लड़का अच्छा जा रहा है, मुंह बंद रखो। ओशान ने नागवारी से कहा। इन दोनों की बातचीत बहुत धीमी आवाज में हुई थी, इसलिए कोई भी उनकी तरफ मतवज्जे ना हुआ। बूढ़े एमर ने दोनों हाथों में अपना चेहरा दफन कर लिया और उसके झटके खाते हुए कंधों से पता चलता था कि वो रो रहा है। और अब पापा, डैगली ने भराई हुई आवाज में कहा, मैं आपका घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरे 2 भाइयों के कातिल हैं। आपने अपने हकीकी बेटों को कत्ल कर दिया, एक घटिया सी औरत और इसके नाजायज बच्चे की खातिर। आपने अपने हकीकी बेटों की जान ले ली। मैं आपके कारोबार पर भी थूक रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि दौलत कैसे कमाई जाती है। मैं इसे कमा लूंगा, लेकिन आपकी तरह बेहिस नहीं बनूंगा। ये कहकर वो तेजी से पलट पड़ा, लेकिन टाइगर ने उसे रोक लिया। रुक जाओ मिस्टर डैगली, तुम जो कुछ कह रहे हो ये एक जज्बाती फैसला है। तुम्हारा बाप करीबुल मर्ग है, इसे छोड़कर मत जाओ। वो एक झटके से रुक गया। टाइगर के हाथ में एक सरिंज थी। उसने बूढ़े एमर की तरफ देखा जो अब भी दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसकियां भर रहा था।
ٹائگر سرنج لے کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ڈیگلی کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے ہمدردی کے آثار پیدا ہوئے، لیکن اگلی ہی ساتھ وہ کسی ٹھوس چٹان کی مانند رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سامنے کی دیوار پر جمی ہوئی تھی، جہاں سینری میں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ٹائگر ایمر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس نے سرنج کا پمپ ذرا سا دبایا۔ یہ وہی سرنج تھی جس سے ڈاکٹر بیئرز موت کی آغوش میں پہنچ چکا تھا، اور کمرے سے نکلتے وقت ٹائگر نے نہ جانے یہ سرنج کب اٹھا لی تھی۔ اس سرنج میں ابھی کچھ دوا باقی تھی۔ بوڑھا ایمر منہ چھپائے سسکیاں برتا رہا۔ اچانک اسے اپنے بازو میں سوئی کی چبھن کا احساس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے اور ٹائگر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے تاثرات تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن ڈلک گئی، لیکن اس کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ان آنکھوں میں سکون اور آسودگی کے تاثرات منجمد ہو کر رہ گئے تھے، جیسے وہ اپنے انجام سے بے حد خوش ہو۔ ڈیگلی نے ابھی تک اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں طلوع ہوتے ہوئے سورج کو گو رہی تھی، جو ایک تصویر میں رنگوں کے افق پر ابھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے منظر میں کتنی یکسانیت ہوتی ہے، یہ سوچ کر اس نے کنکھیوں سے ٹائگر کی طرف دیکھا۔ ٹائگر اب گلوریا کے قریب کھڑا تھا۔ میں اپنے وکیل کو بلانا چاہتی ہوں، وہ خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی۔ مجھے ہی اپنا وکیل سمجھ لو، ٹائگر نے مسکرا کر کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس انجیکشن میں اب زیادہ دوا نہیں ہے، اس لیے تمہیں اذیت ناک موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں پیوست کر دی۔ گلوریا کی چیخ بڑی ہی کربناک تھی۔ اس کربناک اور دلدوز چیخ نے ڈیگلی کے دل سے ساری ہی بے چینیاں دو ڈالی۔ اس نے ابھی تک اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا، البتہ وہ گلوریا کے تڑپنے سے ضرور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ انجیکشن لگتے ہی گلوریا کی حالت غیر ہونے لگی، لیکن دوا کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بیئرز اور بوڑھے ایمر کی طرح فوراً ہی موت سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اسے مرنے سے قبل دیر تک تڑپنا پڑا۔ اوشان اور بہرام ساکت کھڑے تھے۔ جب گلوریا کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا تو اس کا پیٹ ایک بار پھر پھڑک اٹھا اور پھر یوں ساکت ہو گیا جیسے جھیل کی سطح پتھر ٹکرانے کے کچھ دیر بعد بے شکن ہو جاتی ہے۔ سفید بستر پر سکون کی ایک ندی بہنے لگی۔ ڈیگلی پلٹ کر ٹائگر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، تم نے مجھے ایک بہت بڑی الجھن سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر وہ اوشان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور میں آپ نہیں، اوشان نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، محض شکریہ قبول کر کر کے میرا ہاضمہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لفظ کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال پوشیدہ ہوتی ہے۔ ڈیگلی کے ہونٹوں پر سوگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ سینری کی طرف اٹھ گئی، جس میں سورج طلوع ہو رہا تھا، لیکن یہی منظر ایسا محسوس ہوا جیسے سورج غروب ہو رہا ہو۔ تب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا۔ وہ بوڑھے ایمر سے لپٹ پڑا اور اس کی سسکیوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ ٹائگر دروازے کی طرف چل دیا۔ بہرام اور اوشان پہلے ہی باہر جا چکے تھے۔ رات بے حد تاریک تھی اور سردی کے مارے رگوں میں خون منجمد ہوا جا رہا تھا۔ وہ پراسرار شخص جاڑیوں میں یوں چل رہا تھا جیسے سردی اور تاریکی دونوں ہی اس پر بے اثر ثابت ہو رہی ہوں۔ اس کا رخ جاڑیوں میں گری ہوئی ایک عمارت کی طرف تھا۔ عمارت کا بیشتر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عقبی حصے کی ایک کھڑکی روشن تھی اور دور سے اس کی روشنی زرد معلوم ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زرد روشنی ایک چوکٹھے میں قید کر دی گئی ہو۔ آسمان پر بادل تھے اور انہوں نے ستاروں کو چھپا رکھا تھا۔ ٹائگر کے بقول یہ ایک ایسی ہی رات تھی جس کی مثال وہ کسی ایسی عورت سے دے سکتا تھا جو چہرے پر ان گنت برے برے تلوں سے محروم ہو۔ ٹائگر روشن کھڑکی کے نیچے رک گیا۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا یہاں سے دیوار عمودی حالت میں بلند ہوتی تھی۔ روشن کھڑکی غالباً عمارت کی تیسری منزل پر تھی۔ اس نے فاصلے کا اندازہ لگایا اور اچانک ہی اسے اپنے ارد گرد کئی کتوں کے غرانے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہو کر جست لگائی اور پھر عمودی دیوار پر اس کے پاؤں حرکت کرنے لگے۔ اب وہ یوں اوپر جا رہا تھا جیسے زمین پر دوڑ رہا ہو۔ کھڑکی تک پہنچنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ یہ بلندی اس نے اسی طرح طے کی تھی جیسے کوئی شخص اتنا فاصلہ زمین پر دوڑ کر طے کرتا ہے۔ نیچے کتوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کتوں پر دیوانگی طاری ہو گئی ہو۔ جاڑیاں ٹوٹ رہی تھیں اور کوئی چیخنے لگا تھا، لیکن محافظ کی آواز کتوں کی غراہٹوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ ٹائگر نے کھڑکی کی سل تھام لی اور جسم کو اس پر متوازن کر لیا۔ اب وہ کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانک رہا تھا۔ یہ ایک خوابگاہ تھی اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا بستر لگا ہوا تھا۔ اتنی بڑی مسہری ٹائگر نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مسہری خالی تھی اور اس کا بستر بے شکن تھا۔
کمرے کے دور افتادہ حصے میں ایک کشادہ کرسی پر ایک شخص براجمان تھا جس کی پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ وہ سامنے رکھی میز پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ٹائیگر نے نیچے دیکھا۔ محافظ کی ٹارچ سے نکلنے والی روشنی جاڑیوں میں چکرا رہی تھی اور کتوں کی غراہٹیں ختم ہو گئی تھی۔ اگر محافظ ٹارچ کی روشنی اوپر ڈالتا تو کھڑکی کی سل پر اسے ٹائیگر یقیناً نظر آ جاتا، لیکن وہ اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص ایسی پھسلواں دیوار پر بغیر کسی سہارے کے چڑھ بھی سکتا ہے۔ ٹائیگر نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا۔ کھڑکی بند تھی۔ اس نے انگلی کی پوری شیشے پر جمائی اور پھر اسے ہلکے سے دباؤ سے توڑ ڈالا۔ شیشہ چڑک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن اندر فرش پر گرتے وقت ان ٹکڑوں کی وجہ سے آواز نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ ڈال کر نہایت اطمینان سے کھڑکی کھولی اور کمرے میں اتر گیا۔ کرسی پر براجمان شخص غالباً اپنے کام میں کچھ زیادہ ہی انہماک سے کام لے رہا تھا کہ اسے وہ آہٹیں سنائی نہیں دی جنہیں ٹائیگر نے دانستہ پیدا کیا تھا۔ کمرے میں اترنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اب اس کے قدموں سے آہٹیں نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ غالباً اس نے پہلے خیال کو رد کر کے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ اس شخص کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کی نگاہ اس کاغذ پر جم گئی جس پر وہ آدمی کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ٹائیگر نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو کچھ بھی تحریر کیا جا رہا تھا اس کے لیے خط تصویری استعمال ہو رہا تھا۔ لکھتے لکھتے وہ شخص رک جاتا اور پھر میز پر رکھی ہوئی ایک کشادہ ٹرے میں موجود گوشت کے پارچوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیتا۔ جب وہ منہ چلاتا تو ایسی چپڑ چپڑ آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی کتا اپنی لمبی زبان سے گوشت کے پارچے اپنے حلق میں پہنچا رہا ہو۔ راتب ختم ہو جائے تو میری طرف توجہ دو، ٹائیگر غرایا۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں قتل کرنے کے لیے منتظر کھڑا رہوں۔ یہ آواز سن کر وہ شخص اچھل ہی تو پڑا۔ اس نے پلٹ کر ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، خوف اور تشویش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تم، وہ بولا تو اس کے گھوڑے جیسی صورت کا دہانہ کھلا رہ گیا اور اس میں سے گوشت کا ٹکڑا فرش پر گر گیا۔ ہاں نمراف، ٹائیگر نے درندگی سے بھرپور لہجے میں کہا، لیکن اس وقت تک نمراف خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ ٹرے کی طرف بڑھا۔ ٹائیگر سمجھا کہ وہ گوشت کا نیا پارچہ اٹھانے لگا ہے، لیکن ٹرے کے برابر میں ایک سفید بٹن لگا ہوا تھا۔ نمراف نے وہ بٹن دبا دیا۔ اگلے لمحے وہ عمارت گھنٹیوں کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ تاریک ہو گیا۔ مان ٹائیگر کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں سے فرش دڑام سے گر گیا ہو۔ پھر سے خود اپنا وجود بھی گہرائیوں میں لڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ سر کے بل گرتا چلا گیا اور اس کی کھوپڑی میں اندھیرے اترتے چلے گئے۔ ٹائیگر ہوش میں آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی کھوپڑی ٹٹول کر دیکھی۔ کھوپڑی پر ایک گومرہ موجود تھا۔ تب اس کی زندہ دلی بھی حواس کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان گنت برے برے دلوں کے بغیر عورتیں ایسی راتوں جیسی ہوتی ہیں جب ستارے نہیں نکلتے۔ اس کی کھوپڑی میں بھی ستارے نمودار ہوئے تھے، لیکن کوئی دلدار چہرے والی خاتون دکھائی نہیں دی تھی، اور اب تو اس کا خیال ہی عبث تھا کیونکہ اس کی کھوپڑی میں نمودار ہونے والے تمام ستارے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے ایک سلاخدار کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس پنجرہ نما کمرے میں اس کی حالت کسی بند پنجرے کے شیر جیسی ہو گئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ یقیناً کوئی تہہ خانہ ہی تھا۔ ٹائیگر کو یاد آ گیا کہ وہ نمراف کے کمرے میں تھا تو اچانک فرش اس کے پیروں تلے سے نکل گیا تھا۔ اگر وہ لمحاتی غفلت کا شکار نہ ہوتا تو نمراف کی اس چال میں ہرگز نہ آتا، لیکن بہرحال وہ ایک انسان ہی تو تھا، خطا کا پتلا انسان جس کی سرشتھی میں غلطیاں اور خطائیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ جس پنجرہ نما کمرے میں تھا اس کے چاروں طرف ایسے کئی اور پنجرے بھی موجود تھے۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھوں سے سلاخیں تھام لی اور ارد گرد بکھرے ہوئے پنجروں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ان میں سے کسی بھی پنجرے میں کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ ٹائیگر کے دونوں بازو آہستہ آہستہ سخت ہونے لگے اور پھر سلاخوں پر اس کی گرفت بڑھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے سلاخیں تیلیوں کی طرح توڑ ڈالی۔ پنجرے سے نکل کر وہ ایک آہنی دروازے تک جا پہنچا۔ محافظ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، اور یہ بے یقینی کی کیفیت ہی بالآخر اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوئی۔ ٹائیگر کا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف لمحاتی سفر کے بعد تھم گیا تو محافظ کی کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ تہہ خانے سے نکل کر وہ سنسان راہداری میں پہنچا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی خوفناک مسکراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ نمراف اس کی طرف سے اتنا غافل اور بے پرواہ کیوں ہو گیا ہے۔ غالباً اسے اپنے مکان کی تہہ خانوں پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ کئی راہداریوں میں بھٹکنے اور کئی آدمیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد ٹائیگر بالآخر اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں سے نمراف نے اسے تہہ خانے میں پھینک دیا تھا۔ اس کمرے کا فرش اب ٹھیک نظر آ رہا تھا،
اس شگاف کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا جس کے ذریعے وہ تہ خانے میں گرا تھا۔ نمراف وسیع اور عریض بیڈ پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ ٹائیگر بیڈ کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نمراف، اس نے بلند آواز میں کہا۔ جواباً ایک زوردار خراٹا گونج کر رہ گیا۔ نمراف، ٹائیگر نے اس کی بائیں ٹانگ پر ٹخنے کے قریب ہتھیلی سے ایک ضرب لگائی۔ خراٹے فوراً ہی رک گئے۔ نمراف بیدار ہو گیا اور جیسے ہی اس کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی، اس کی گھوڑے جیسی غیر معمولی بڑی بڑی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم وہاں سے کیسے نکل آئے؟ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کے باوجود زندہ کیسے بچ گئے۔ وہ میں نہیں تھا، نمراف نے کہا اور اچھل پڑا۔ اس کی نگاہ اپنی ٹانگ کے اس حصے کی طرف اٹھ گئی جہاں ٹائیگر نے ضرب لگائی تھی، اور جب اس نے وہاں اپنا ایک پاؤں غائب پایا تو دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنے لگا۔ انداز ایسے ہی تھا جیسے وہ خود کو خوابناک حالت میں محسوس کر رہا ہو، اور پھر اسے اچانک ہی تکلیف کا احساس ہوا، لیکن اس کے حلق سے کوئی چیخ نہیں نکلی۔ ایسی غراہٹ ضرور پیدا ہوئی تھی جس پر گھوڑے کی ہنہناہٹ کا گمان ہوتا تھا۔ تم شاید اسے تلاش کر رہے ہو، ٹائیگر نے جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کا ٹوٹا ہوا پاؤں اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ پاؤں اس نے نمراف کے سینے پر پھینک دیا۔ وہ لیٹا ہوا تھا اور سینے پر پڑے اپنے پاؤں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر موت کی سی ویرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر ہیلی کاپٹر میں تم نہیں تھے تو کون تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نمراف نے ہونٹوں پر گھوڑے جیسی لمبی زبان نکال کر پھیری اور پھر اس کے تاثرات میں بھیانک تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ وہ انسان نہیں، کوئی بدرو لگ رہا تھا۔ ٹائیگر دل ہی دل میں اس کی ہمت اور برداشت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مارے چیخوں کے اب تک کمرہ گونج اٹھا ہوتا، یا پھر وہ شخص بے ہوش ضرور ہو گیا ہوتا۔ نمراف کی ٹانگ سے خون بہہ نکلا تھا اور بستر پر پیروں کی جانب سرخ رنگ کے سیال کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ وہ نمراف تھا۔ نمراف نے کچھ دیر بعد عجیب سے لہجے میں جواب دیا، اور تم کون ذات شریف ہو؟ میں بھی نمراف ہوں، اور غالباً تمہارے باپ کا نام بھی نمراف ہی تھا۔ ٹائیگر کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔ اور اس کے باپ کا نام بھی نمراف ہی رہا ہوگا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ نمراف نے دونوں ہاتھ بستر پر جما کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر کا سر سے بلند ہونے والا ہاتھ دیکھ کر رک گیا۔ جب مجھے تمہاری حقیقت کا پتہ چلا تھا تو میں اپنا ایک ایسا آدمی سامنے لایا تھا جو میری جگہ لے سکتا تھا۔ وہی آدمی میرے روپ میں مر گیا۔ تو تم اصل ہو نا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جواباً نمراف کے حلق سے ایک کہکہا ابل پڑا۔ اسی لمحے اس کی دوسری ٹانگ پر چوٹ پڑی اور وہ دوسرے پاؤں سے بھی محروم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر غرایا، اگر تم نمراف نہ بھی ہوئے تو میں تمہیں اس کا دوسرا روپ سمجھ کر ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جتنے بھی روپ میں میرے سامنے آؤ گے، میں تمہیں ایک ایک انچ کر کے کاٹتا چلا جاؤں گا۔ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا، نمراف بولا۔ اس کے لہجے میں خفیف سی کپکپاہٹ تھی۔ میرے روپ ختم نہیں ہوں گے۔ اس ملک کو جرائم پیشہ لوگوں کی جنت بنانے کا خواب کبھی نہ کبھی ضرور پورا ہوگا۔ میں اب تو مر رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے جلد ہی ہندوستان میں تم سے ملاقات ہوگی، اور تب… یہ سنتے ہی ٹائیگر پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ کمرے میں ایسی آوازیں گونجنے لگی جیسے کوئی کلہاڑے سے کسی تنے کے ٹکڑے کر رہا ہو۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، گوشت کے لوتھڑے گرنے کی آوازیں اور خون ابلنے کی آوازیں کمرے میں پھیل گئیں، لیکن ان میں ایک بھی کرہ شامل نہیں تھی۔ ٹائیگر نے خود کو سنبھالا اور اس ڈھیر کی طرف دیکھنے لگا جو کچھ دیر قبل نمراف کی حیثیت سے زندہ تھا۔ اس افریت کو ٹھکانے لگا کر اسے بے پناہ سکون کا احساس ہو رہا تھا، لیکن نمراف نے مرتے ہوئے جو دھمکی دی تھی وہ اس کے باعث مضطرب ہو گیا۔ ہندوستان، وہ زیر لب بولا، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ پرواہ نہ کرو دوست، میں وہاں بھی ملوں گا۔ خاص طور سے اوشان تو مشرق کے سفر کے لیے یوں بھی بے حد اصرار کر رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ باہر رات کی تاریکی میں سپیدہ شہر کی لکیریں پھیل چکی تھیں۔ اس نے کھڑکی کی سل پر پاؤں رکھا اور باہر کود گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھاڑیوں میں دوڑ رہا تھا۔ خدا نے جہاں انسانی جسموں کو روح کا تحفہ دیا، وہیں اس نے امین آباد کے باشندوں کو موت کا ذائقہ چکھانے کے لیے لاوے والے سلسلہ کو کی شکل میں ایک مستقل خطرے سے بھی روشناس کیا تھا، جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک صدی میں 2 مرتبہ موت اور تباہی و بربادی اگلتا ہے۔ لیکن جو لوگ سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں دفن نہیں ہوئے، جو اپنے منہدم گھروں میں زندہ درگور نہیں ہوئے، اور جو اس خطرے سے ناآشنا رہے، ان کے لیے یہ تباہیاں ایک عام عرضی جمع تفریق یا عرضی تبدیلی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ زمین سے دباؤ کا اخراج ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ زلزلے کوہ مرگ میں موجود ایک زخم نما سوراخ سے جنم لیتے تھے جسے بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا۔ کوہ مرگ کے طویل سلسلے میں ایسے کئی سوراخ تھے
جن کے باعث اس سلسلہ کو ایک ایسا جیتا جاگتا ایٹم بم قرار دیا جاتا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔